अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। और अगर खारजा पॉलिसी की बात करें और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करें तो इस वक्त एक इशू जो डोमिनेट कर रहा है वो है अफ़गानिस्तान, क्योंकि अफ़गानिस्तान को इस वक्त एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल का सामना है और पाकिस्तान ज़ाहिर है कि उसका पड़ोसी है। और अगर अफ़गानिस्तान के अंदर इसी तरह से गैर यकीनी की सूरत हाल रहती है तो पाकिस्तान के लिए उसके लिए बहुत बड़ी इम्प्लिकेशंस हैं। आज के प्रोग्राम में हम ज़रा मामूल से हटकर एक पूरा पैनल यहाँ पर मदऊ किया है ताकि डिटेल में डिस्कशन करें, एनालाइज करें कि पाकिस्तान की एक तो जो पॉलिसी थी अफ़गानिस्तान के हवाले से, क्या वो पॉलिसी दुरुस्त थी, क्या वो पॉलिसी कामयाब हुई है या नाकाम हुई है, और अगर वाकई नाकाम हुई है तो उसके क्या असरात पाकिस्तान पर मुरतब हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होता तो क्या हमारे पास कोई प्लान बी भी है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सलीम साफ़ी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर हैं और अफगानिस्तान के अमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इसी तरह स्काइप पर हमें ज्वाइन करेंगे रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, ये सफ़ीर रहे हैं पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर और अफ़गानिस्तान के तमाम मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और हमारे तीसरे मेहमान वो भी हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे, वो एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब हैं, दिफाई तजियाकार हैं। तो शहबाज, मेरे ख्याल में तीनों मेहमानों को वेलकम करना चाहिए। दो कि आप इकॉनमी कवर करते हैं और आपको पता है कि इकॉनमी का बड़ा लिंक है आपकी सिक्योरिटी के साथ। जब आपकी सिक्योरिटी ठीक नहीं होगी तो आपको पता है कि फिर इकोनॉमी भी दुरुस्त नहीं होगी। इसलिए हमने फैसला किया ना कि इकोनॉमी को 2 माह पीछे डालते हैं और आपको हम इकोनॉमी को खैर पीछे डाल नहीं सकते, दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है। तो अगर सलीम साफ़ी साहब की इजाज़त हो तो मैं रुस्तम शाह साहब से प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा। रुस्तम साहब, हम हमेशा से ये कहते रहे कि जब अमरीकियों ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ किया, बरह रास्त बात की, तो हमने बहुत उसको कहा कि देखें हमारे नुक्ते नज़र की फतह हुई है, कि हम भी यही कहते थे मुज़ाकरात के अलावा कोई और हल नहीं है। लेकिन अब अमेरिका जिस तरीके से अफ़गानिस्तान से जा रहा है, ये एक ओपन सीक्रेट है कि शायद जो उनके ऑब्जेक्टिव थे बज़ाहिर वो अचीव नहीं हुए। सवाल बुनियादी तौर पर मेरा ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है अफ़गानिस्तान के हवाले से, आपको लगता है कि वो कामयाब हुई है या हम नाकामी की तरफ जा रहे हैं? देखिए, ये तो एक लंबी दास्तान है। पाकिस्तान ने माजी में बहुत स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स किए हैं अफगानिस्तान के हवाले से, और बड़ी वजह उसकी ये थी कि यहाँ पे ये महसूस हो रहा था कि अपने जो फेवरेट्स हैं, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनको आगे ले आएं, उनको सपोर्ट करें, उनको प्रमोट करें, उनको स्पॉन्सर करें। सोवियत यूनियन के खिलाफ जब जंग हो रही थी तो उस वक्त भी हमने कुछ चहेतों को पाला, उनको इनकरेज किया, उनको प्रोटेक्ट की, उनको वसाइल दिए। इस तरह अफगानिस्तान में एक तासुर उभरा। तो तासुर अगरचे गलत था, लेकिन एक तासुर था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर अपनी प्रॉक्सीज बना रहा है और अफगानिस्तान को ये समझता है कि एक सरोगेट, एक ऐसा मुल्क है जो कि पाकिस्तान की मर्जी के ताबे होगा। इससे कुछ एक्रिमनी, हॉस्टिलिटी पैदा हो गई। उसके बाद और मामलात में भी कुछ पेचीदगियाँ पेश आई। इसकी वजह से पाकिस्तान ने जो गुडविल हासिल किया था मुहाजिरीन के सेटलमेंट के बारे में, अफगानिस्तान ने वो गुडविल आहिस्ता आहिस्ता एवापोरेट कर दिया। तो ये सूरत हाल है कि वहाँ पे एक एनआरकी फैल रही है। उस वक्त पे ये लूम कर रही है कि क्यास है अफगानिस्तान में। वहाँ की जो हुकूमत है, जो अमेरिका के इमदाद के बलबूते पे कायम हो गई और अभी तक चल रही थी, उसका कंट्रोल तकरीबन 30-35% एरिया तक रह गया है। वो भी बराए नाम है। वहाँ पे दाइश जो है वो काम कर रही है, पाकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट काम कर रही है, फिदाए महाज काम कर रही है। एक वाइड है, कुछ अरसे तो कुछ इलाके पे तालिबान का कंट्रोल है। अब जब से ये अमेरिका का इनखला शुरू हुआ है तो तालिबान का एडवांस जो है वो कई शहरों में आप देखें कि तकरीबन 200 से ज्यादा अजला पे तालिबान ने कब्जा कर लिया है। और जो बात सिग्निफिकेंट है वो ये है कि कथा कलामी होती है आपका, बिल्कुल ये जो ज़मीनी हकायक हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बता रहे हैं।
میرا جو سوال تھا کہ ہماری جو پالیسی جو ابھی موجودہ افغانستان کے حوالے سے رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح حکمت عملی تھی، وہ کامیاب رہی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری پالیسی درست نہیں تھی، اس کا بلو بیک جو ہے پاکستان پر آئے گا؟ دیکھیے اس وقت بھی بدقسمتی سے ایسی باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ اگر طاقت کے بلبوتے پہ افغانستان پہ کوئی قبضہ کرے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. اب یہ ایک عجیب بات ہے. ایک حکومت اگر وہاں بن جاتی ہے، چاہے طالبان کی ہو چاہے کسی اور کی ہو، تو آپ کو تو حکومت سے ڈیل کرنا ہوتا ہے. جب امریکہ آیا تو طاقت کے بلبوتے پہ انہوں نے ایک نظام قائم کیا، اس کو تو آپ نے تسلیم کیا. اب آپ کہتے ہیں کہ طاقت کے بلبوتے، طاقت کی بنیاد پہ اگر کوئی قبضہ کر لیتا ہے تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ باتیں ایسی ہیں کہ وہ جو وہاں کی جو ڈائنامکس ہیں ان کو جو سمجھنے والے کم ہیں، تو کوئی یہ باتیں کہہ سکتے ہیں. ہمیں تو جو کچھ طالبان کے ساتھ ہمارا گڈ ول ہے وہ بھی ختم ہونے کو ہے. حالانکہ طالبان کے ساتھ بھی بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں، بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت کو ختم کرنے میں 2001 میں پاکستان کا ہاتھ تھا. وہ تو ماضی کی باتیں ہیں. اس وقت یہ پالیسی جو ہے، پالیسی ہمیں یہی بنانی چاہیے کہ جو بھی حکومت وہاں بنے گی، حکومت کے ساتھ ہم تو افغانستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، افغانستان کے لوگوں میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. کسی پارٹی، کسی گروپ، کسی فیکشن میں، چاہے طالبان ہو چاہے غیر طالبان ہو، ہمیں ان میں انویسٹ کرنے کی. آپ کی جو پوائنٹ آ گیا ہے سیم صاحب، اس میں جو بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی ہے کہ جو افغان طالبان ہے وہ پاکستان کی پراکسی سمجھی جاتے. تو یہ کیسی پراکسی ہے جو آج پاکستان کو کہہ رہی ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کر لے؟ جو ایک اور واقعہ ہوتا ہے افغان سفیر کی بیٹی کا، اس کو وہ کنڈیم کر رہے ہیں. تو کیا واقعی افغانستان کے اندر جو طالبان تھے وہ پاکستان کی پراکسی تھے، یا یہاں پھر بعد میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، آج وہ ہمارے خلاف آ کھڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ تو ہمیشہ رانا صاحب ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے. دیکھیں آج سے نہیں ہو رہا کہ جب آپ افغانستان کے لوگوں کو ایک اپنا پراکسی بنانا چاہیں گے یا سمجھنا چاہیں گے، تو جب یہ سٹیج آ جاتا ہے تو ان کے سامنے ایک تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی نظروں میں اپنی کریڈیبلٹی بحال کر لیں. رستم شاہ صاحب قریب سے جانتے بھی ہیں، انہوں نے ادھر سرو بھی کیا ہے، کہ پھر افغانستان میں آپ کی کریڈیبلٹی تب اسٹیبلش ہوتی ہے جس طرح پاکستان میں جب تک آپ انڈیا کو برا بھلا نہ کہیں تو آپ کی افغانیت، پاکستانیت جو ہے اس پہ کو تسلیم نہیں کیا جاتا. اب دیکھیں ہوا ہمارے ساتھ کیا کہ پہلے ایک طرف ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت تھی، دوسری طرف مجاہدین تھے. ہم نے یہ فرض کیا ہوا تھا کہ یہ مجاہدین کبھی بھی ہمارے مخالف نہیں ہو سکتے، اور دوسری طرف یہ کہ یہ جو ڈاکٹر نجیب کی سائیڈ ہے ان میں کبھی پاکستان کے لیے خیر نہیں ہو سکتا. اب پاکستان کے اندر بھی اگر آپ میرے مخالف دڑے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور صرف پالیٹکس کے میدان میں نہیں بلکہ بندوق کے میدان میں، تو ڈاکٹر نجیب اللہ، ببرک کارمل، وہ والا سائیڈ کا افغانستان تو آپ نے دشمن بنا دیا، اور مجاہدین آپ کے ساتھ تھے. جب مجاہدین کا دور آ گیا تو پھر آپ نے مجاہدین میں پک اینڈ چوز کیا. پہلے حکمت یار کو سپورٹ کرنا شروع کیا، اس کی وجہ سے برہان الدین ربانی اور احمد شاہ مسعود اور استاد سیاف اور یہ لوگ آپ نے دشمن بنا دیے، کیونکہ ان کی لڑائیوں میں آپ نے اس کو چوز کیا، تو وہ حصہ بھی آپ کا دشمن بن گیا. پھر جب طالبان... سلیم صافی صاحب، یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. رستم شاہ صاحب نے بھی کہا کہ اسٹریٹجک بلنڈرز ہوئے ہیں. تو کیا آج بھی ہم وہ غلطیاں کر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ کیونکہ بظاہر پبلک پوزیشن تو ہماری یہی ہے کہ افغانستان کے اندر ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے، اور ہم نے بظاہر ریچ آؤٹ بھی کیا ہے جن ایلیمنٹس کی آپ بات کریں جو پہلے پاکستان مخالف تھے. تو آج جو ہماری پالیسی، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں مجاہدین کے ساتھ تو ان 30 ایئرز میں ہم نے کوئی تلخی نہیں آئی تھی، ان کے ساتھ پہلے ہم نے کوئی بے وفائی نہیں کی تھی. اب اگر کابل جا کے آج ہم جس کو شمالی اتحاد کہتے ہیں، جس کو ہم انڈین لابی کہتے ہیں، یہ تو وہی مجاہدین ہیں نا. کرزئی صاحب وہی مجاہد تھے، ربانی صاحب وہی مجاہد تھے، جن کے بارے میں ہم 30 سال تک وہی کہہ رہے تھے کہ یہ تو پاکستان کے دوست ہیں اور یہ تو بس ہمارے ہیرو ہیں اور عالم اسلام کے بھی ہیرو ہیں. تو جو طالبان تھے، پھر ایک تو یہ کہ طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد آپ نے ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اور وہ مثلا ان کے سامنے اگر ایک طرف ہماری سپورٹ کی مثالیں ہیں تو دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے عبدالسلام ضعیف کے ساتھ کیا کیا،
آپ نے اسی ملا برادر کو ہم نے گرفتار کیا تھا. ان کے استاد یاسر ایک اہم وزیر بھی تھے, وہ پھر پاکستان میں مارے گئے. عبید اللہ خند ان کے وزیر تھے, وہ پاکستان کی کسٹڈی میں مارے گئے. تو ان کے ساتھ تو وہ چیزیں بھی ہیں. دوسرا یہ اسی طرح آزادی کے ساتھ نہ ان کی نہ ان کے بچوں کی پاکستان میں تربیت ہوئی ہے کہ جو مجاہدین کی تھی. اچھا, جب آپ اس کو کسی کو پراکسی بنانا چاہتے ہیں تو جب یہ وقت آ جاتا ہے تو ہمارا رویہ تحکمانہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے اس لیول کے لوگ تھے, ہمارا وہ فلاں فلاں اس کو ڈیل کرتا تھا, اب ہم اسی تحکمانہ انداز میں ان کو ڈکٹیٹ کرنے لگ جاتے ہیں. دوسرا ان کے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ جب وہ فاتح بن کے کابل جاتے ہیں تو ان کے سامنے یہ ایک نفسیاتی چیز ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کو یہ تاثر دے دیں کہ ہم پہ پاکستان کا کوئی اثر نہیں ہے اور ہم انڈیپینڈنٹ ہے. تو ہم نے طالبان کے سلسلے میں بھی ماضی کے بلنڈرز کو دہرایا اور ہمیں یقیناً اسی جواب کا سامنا کرنا پڑے گا جو ماضی میں ہمیں کرنے پڑے. چلیں سلیم صافی صاحب, یہاں پر ایک بریک لیں گے کیونکہ بات ہو رہی تھی کہ افغان سفیر کی جو تھی مبینت پر ان کا اغوا اور اس پر طالبان کے ترجمان کا ایک ٹویٹ اور سٹیٹمنٹ بھی آیا جس میں انہوں نے مذمت بھی کی اور اس میں پاکستان سے کہا کہ وہ تحفظ کے لیے تمام اقدامات کریں. تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ کتنی آئرنی ہے, ایک ستم ظریفی ہے کہ طالبان اب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پاکستان کو لیکچر دے رہے ہیں کہ خواتین کا تحفظ اور خواتین کی عزت کیسے کرنی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری پالیسی کے اوپر بھی. بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد مزید ہماری ڈسکشن جاری رہے گی. جی, پروگرام دی ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ذکر کر رہے ہیں افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اور اس کی جو امپلیکیشنز پاکستان کے لیے ہو سکتی ہیں. تو اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں. تو شہزاد چودھری صاحب, بریک سے پہلے بھی ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ کیا پاکستان کی جو پالیسی ہے افغانستان کے حوالے سے وہ کامیاب ہوئی ہے یا ناکام ہے. اس کے اندر جو ایک اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, ایک طرف ہم یہ کریڈٹ لیتے ہیں پبلکلی کہ دوحہ میں جو ڈیل ہوئی امریکہ اور طالبان کے درمیان اس میں ہمارا کردار تھا, جو انٹرا افغان ڈائیلاگ ہوئے اس میں ہمارا کردار تھا. لیکن دوسری طرف اب ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ طالبان کے اوپر ہمارا اثر و رسوخ کم ہو گیا ہے کیونکہ امریکہ نے اب ایک ٹائم لائن دے دی ہے کہ وہ فلاں ڈیٹ سے وڈرا کر رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ تھوڑی سی کنٹرڈکشن بھی ہے؟ ایک طرف ہم کریڈٹ بھی لیتے ہیں اب تک کی جو پروگریس ہوئی ہے اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے. تو اس کا بیک کلیش ان فیوچر ہمارے اوپر آ سکتا ہے. دیکھیے کہ ابھی بڑی ریسنٹلی کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ طالبان کا جو ٹائم تھا 1996 سے لے کے 2001 تک, اس میں پاکستان نے دنیا کے کہنے پہ یا دنیا کے سینٹیمنٹ کو ایکو کرتے ہوئے 3 چیزوں کا ذکر کیا. انہوں نے کہا ایک تو یہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دیں, ساری دنیا یہ چاہ رہی تھی, UN کی ریزولوشنز بھی تھیں, سارا کچھ تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا بامیان بدھا کا معاملہ آیا, انہوں نے کہا اس کو ڈسٹروائے مت کریں. اور تیسرا ڈیورنٹ لائن کا ذکر کیا. تو یہ وہی طالبان تھے جو کہ اس وقت پاکستان کی جھولی میں اللیجڈلی سب سے زیادہ تھے. تو آج کے طالبان جو کہ 20 سال کی جنگ کر چکے ہیں, جو کہ امریکہ کے خلاف بھی ایک بڑی اسینڈنگ پوزیشن میں آ چکے ہیں, تو یہ کس طرح کسی کے قابو میں ہو سکتے ہیں یا قابو میں آ جائیں گے یا قابو میں رہ سکتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو کمپیریزن کے طور پہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارا کتنا اثر رسوخ ہے. یہ کہنا کہ بالکل نہیں ہے وہ بھی غلط ہے. اگر ان کی فیملیز یہاں رہتی ہیں, یہاں پہ ان کے خاندان رہتے ہیں, یہاں پہ وہ آئے 2001 کے بعد اور پھر یہیں سے واپس دوبارہ انہوں نے کام سٹارٹ کیا. 1996 میں تعلیم یہاں سے حاصل کی, اس سے پہلے تعلیم پڑھتے رہے یہاں پہ سب کے سب, جبکہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں پہ کوئی تعلقات ان کے تو ہوں گے, ابھی بھی آتے ہوں گے واپس اپنی فیملیز کے پاس تو آتے ہوں گے. تو اس لیے یہ کہنا کہ بالکل نہیں ہے بھی غلط ہے. لیکن کتنا انفلوئنس ہے وہ میرا خیال کیلیبریٹڈ انفلوئنس ہے, کسی حد تک ہوگا اور بہت حد تک نہیں ہوگا. جب یہ پاور میں آئیں گے تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت پریگمیٹک, پریکٹیکل اور میرا خیال ہے ریشنل ایک, اگر یہ آگے پاور میں تو ریشنل گروپ کے طور پہ اس دفعہ کمانڈ کریں گے یا اس بار لے کے جائیں گے, افغانستان کو لیڈ کریں گے, کیونکہ انہوں نے افغانستان کو بچانا بھی ہے اور اس کی اکانومی کو بھی چلانا ہے. اور جب تک دنیا مل کے اور یہ نیبرنگ کنٹریز اور سارے مل کے نہیں مدد کریں گے, اس میں امریکہ بھی ہے, اس میں بھارت بھی ہے, اس میں پاکستان بھی ہے, اس میں چین بھی ہے, اس میں روس بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو کسی پلڑے میں ڈالنا اس وقت سب سے زیادہ ایک بھیانک غلطی اور بے وقوفی ہوگی. اسی طریقے سے کوئی ازمپشن کر لینا کہ طالبان کس کی جھولی میں بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے, وہ بھی مکمل طور پر غلط ہے. میرا خیال ہے ہم سب سرپرائز ہوں گے اگر طالبان واپس اپنی اسی پوزیشن میں آتے ہیں افغانستان کو ہیڈ کرنے. چودھری صاحب, اس وقت جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ہیں, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہے
کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے؟ غنی رجیم اور پاکستان کے بیچ میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ، بلکہ ایک بہت بڑا شگاف آ گیا ہے غنی رجیم اور پاکستان کے بیچ میں. افغانستان ابھی کس کے پاس ہے یہ نہیں فیصلہ ہو پایا. جب افغانستان کسی کے پاس آئے گا اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ جو بھی افغانستان کو لے گا، کنٹرول کرے گا، چاہے وہ عبداللہ اور طالبان کا ایک مکسچر ہوگا، کولیشن ہوگی، وہ کارزئی کی اور عبداللہ کی اور طالبان کی ہوگی، یا صرف طالبان کی ہوگی، اللہ جانتا ہے. ہمیں نہیں پتا کس طریقے سے پار ایلیٹس، کس طریقے سے پار سٹرکچرز بن کے مل کے ایک کولیشن ڈیولپ کریں گے، یا مکمل طور پہ صرف طالبان ہوں گے. اس وقت جب افغانستان کسی کے قابو میں جائے گا. کلامی کی معذرت، اس وقت جو طالبان ہے ان کا کلیم ہے کہ 80 to 85% ایریا کے اوپر ان کا قبضہ ہے، اور پاکستان کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کرو جو کہ صرف کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو صورتحال تو بالکل واضح ہے نا یہاں پہ. تو کیا اس وقت جو پاکستان کی کنفیوژن ہے وہ ہمارے لیے پرابلم زیادہ پیدا نہیں کر رہی؟ نہیں، پاکستان کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کنفیوژن افغانستان میں ہے. جب تک وہ کنفیوژن ریزالو نہیں ہو جائے گی وہاں پہ، اس وقت تک پاکستان اپنا کوئی آئندہ کا رستہ متعین نہیں کر پائے گا. ہم پاسٹ پالیسیز کو تو کرٹیک کر سکتے ہیں، لیکن جو آنے والی پالیسی ہے اس کا تعلق افغانستان کی آنے والی شکل سے ہوگا. جب تک کوئی شکل طے نہیں ہو جاتی اس وقت تک پاکستان اپنا لایا عمل کوئی طے نہیں کر پاتا. اب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو بھی ہو افغانستان میں، جو بھی ہو، پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات تو ایک تو خیر ویسے ہی ہم جڑے ہوئے ہیں، وہ تو ہونے ہی ہونے ہیں، لیکن یہ ڈٹرمن کر پائے گا کہ کس قسم کی طاقت آتی ہے، کس قسم کا کنٹرول ہے، کہ ابھی بھی سپیسز اویلیبل ہیں ٹی ٹی پی، بلوچ، یہ باقی لوگوں کے لیے، اس قسم کے گروپوں کے لیے، آئیسس، وہ ادھر القاعدہ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر اس قسم کے وہاں پہ ابھی بھی سپیسز اویلیبل ہوں گی، یہ امپورٹنٹ نکتہ ہے ایئر وائس مارشل صاحب جو آپ نے ریز کیا ہے ٹی ٹی پی اور آئیسس وغیرہ کا. تو رستم شاہ صاحب، شہزاد چودھری صاحب نے ایک بات کی کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر اب افغان طالبان آئیں گے تو وہ پریگمیٹک ہوں گے، ریشنل ہوں گے، ماضی کی طرح ان کا طریقہ کار نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم امپلیکیشنز یا سیکیورٹی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ افغان طالبان کے آنے سے اقتدار میں جو پاکستان میں انتہا پسند اور دہشت گرد ایلیمنٹس ہیں ان کو انکریجمنٹ ملے گی. خود یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے اعداد و شمار ہیں کہ مئی 1 سے جب وڈرال شروع ہوا تو اب تک 167 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ افغان طالبان جب آئیں گے تو وہ پاکستان کے لیے بڑا سود مند ہوگا، ہمارے لیے کوئی سیکیورٹی چیلنج نہیں ہوگا، ٹی ٹی پی جیسے گروپ جو ہیں وہ دوبارہ ری ایمرج نہیں کریں گے؟ ایک بدقسمتی سے ابھی تک لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ طالبان کا اور ٹی ٹی پی کا کیا تعلق ہے. طالبان ایک علیحدہ اینٹیٹی ہے. ٹی ٹی پی اس وقت پیدا ہوئی جب 2002 میں پرویز مشرف نے ٹرائبل ایریا میں فوج کو اتارا. اس کے رد عمل کے طور پہ ٹی ٹی پی وجود میں آئی. تو افغان طالبان کے ساتھ نہ ان کا کوئی تعلق ہے. افغان طالبان پچھلے کئی سالوں سے داعش کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں، فدائی محاذ کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں، ترکستان اسلامک موومنٹ والوں کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ چین، روس، ایران تینوں ممالک نے طالبان کے ساتھ قریبی روابط قائم کر رکھے ہیں، اس لیے کہ داعش ان کے لیے خطرہ ہے. اور تینوں ملک یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک طالبان اقتدار میں نہیں آئیں گے داعش کا خاتمہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ داعش جو ہے امریکن. شاہ صاحب معذرت کے ساتھ، کیا افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیا ہے؟ کیونکہ ہم تو کہتے ہیں ان کی سینکچریز وہاں پہ ہیں. اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں ٹی ٹی پی کے جتنے جو لیڈرز تھے ان کو تو مارا امریکیوں نے ڈرون حملوں میں، کسی ایک لیڈر کو بھی افغان طالبان نے تو آج تک نہیں مارا. دیکھیے، افغان طالبان کا تو سارے افغانستان پہ نہ کنٹرول ہے اور نہ ٹی ٹی پی والے وہاں طالبان سے لڑائی لڑ رہے ہیں. ٹی ٹی پی والے تو ایک انڈیویجول ہے، کوئی ایک آدمی ایک جگہ ہے، دوسرے آدمی دوسری جگہ ہے، چھپے ہوئے ہیں اپنے آپ. انہوں نے شیلٹر حاصل کر لی ہے، اسائلم لی ہے. تو طالبان امریکہ کے خلاف کارروائی کریں، افغان فوج کے خلاف کارروائی کریں کہ ایک ایک وہ جو ٹی ٹی پی کے جو نمائندے ہیں ان کے پیچھے پھریں، یہ تو کوئی اللاجیکل بات ہے. ایسی بات نہیں ہے، تو حقیقت سے بہت دور ہے. نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. طالبان کئی محاذوں پہ لڑ رہے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں، امریکنز کے خلاف 20 سال سے لڑ رہے ہیں. دیکھیں پچھلے 20 سال میں 3 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ تو مارے گئے. اس میں طالبان بھی ہیں، اس میں افغان فوج کے لوگ بھی ہیں، اس میں سویلین بھی ہیں اور اس میں امریکنز بھی ہیں. 3,500 تو امریکن فوجی مارے گئے، 7,500 امریکن کنٹریکٹر کی جو سیکیورٹی فورسز تھی وہاں پہ وہ مارے گئے. کوئی 40,000 تک لوگ زخمی ہو گئے. کوئی 315 امریکن نے واپسی پہ جا کے خودکشیاں کر لی.
تو اور امریکہ صاحب میرا جو بنیادی سوال تھا تو آپ کے خیال میں اگر افغان طالبان آتے ہیں تو ٹی ٹی پی اس سے انکریج نہیں ہوگی, ہمارے لیے کوئی سیکیورٹی پرابلمز نہیں ہوں گے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پرابلمز نہیں ہوگا ہمارے لیے؟ کوئی اس کا نہ تعلق ہے افغان طالبان سے. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر طالبان اقتدار میں آتے ہیں تو سارے ملک پہ ان کی ریٹ ہوگی, بارڈر پہ ان کا کنٹرول ہوگا, تو بارڈر ہمارا سیف ہو جائے گا. بارڈر کے اس وقت جو بارڈر ڈی اسٹیبلائز ہے اور ہمارے پوائنٹ آ گیا. سلیم صافی صاحب, ابھی تک جو ابھی کامران بھی بات کر رہے تھے کہ 167 واقعات پاکستان کے اندر ہو چکے ہیں پچھلے 2 سے 2.5 ماہ کے اندر, تو اور آپ دیکھیں پشاور میں اور کوئٹہ میں پرو طالبان ریلیز بھی ہوئی ہیں, تو کیا پاکستان کو واقعی اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے, یا واقعی ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے, طالبان کا وہاں پہ اقتدار ہو جائے گا, پاکستان کو جو وہاں پہ ایک کنسرن تھا کہ انڈیا اور باقی جو وہاں پہ لابیز ہیں وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں, وہ جو اس کا کنسرن ہے وہ ایڈریس ہو جائے گا؟ دیکھیں, جب دنیا اتنی زیادہ انٹر ڈیپینڈنٹ نہیں تھی, ہم اگر سوویت دنوں میں بات کریں تو اگر کسی ملک میں کمیونسٹوں کو غلبہ حاصل ہو جاتا تھا تو اس کے نتیجے میں دنیا کے دوسرے سرے پہ واقع ملک میں بھی اس نظریے کے حامل لوگوں کا مورال بوسٹ ہو جاتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ترکی میں بھی طیب نجم الدین اربکان الیکشن جیت لیتے ہیں تو جماعت اسلامی والے ادھر اس کا جشن مناتے ہیں اور ان کا مورال بوسٹ ہو جاتا ہے. یا اس وقت بھی اگر افغانستان میں مجاہدین کو کامیابی ملی تو آپ نے دیکھا کہ کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں, یعنی بیچ میں پاکستان بھی تھا, وہاں پہ اس طرح کی سرگرمیاں بڑھ گئیں. تو آپ دیکھیں تو جہاد کا, قتال کا, مرتد کا, یہ جو تصورات ہیں سارے وہ افغان طالبان کے اور پاکستانی طالبان کے اور القاعدہ کے ایک ہیں, سب کا لٹریچر ایک ہیں. اور پھر آپ دیکھیں تو جتنے بھی مثلا بیت اللہ نیک محمد سے اس کا آغاز ہوا تھا, تو نیک محمد طالبان کے دور میں کابل کے مغرب میں واقع کارگل کیمپ میں افغان طالبان کے اس کیمپ کے انچارج تھے. پھر جو بیت اللہ محسود تھے تو بیت اللہ محسود افغان طالبان کے کمانڈر ملا داد اللہ کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک ان کے سیکٹری رہے تھے. اور پھر آپ دیکھیں کہ بیت اللہ امیر تھے, حکیم اللہ امیر تھے, یا فضل اللہ امیر تھے, یا اب مفتی نور ولی امیر ہے, تو ان کے لیٹر پیڈ پہ ایک طرف لکھا ہوتا ہے امیر حکیم اللہ یا مفتی نور ولی, اور دوسری طرف لکھا ہوتا ہے امیر المومنین ملا محمد عمر یا پھر ملا ہیبت اللہ. اور کبھی بھی افغان طالبان نے ان کو اس سے منع نہیں کیا ہے, یہ بات ریکارڈ پہ نہیں کہ آپ ہمارا وہ کیوں استعمال کرتے ہیں نام. پھر ابھی میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے, میں نے دیکھی ہوئی ہے کہ جو یہ ری یونیفیکیشن ہوئی اور جس میں مفتی نور ولی کی بیعت ہو رہی ہے, تو اس میں پیریڈل وہ سب ملا ہیبت اللہ کی بیعت کا بھی اعلان کر رہے ہیں. پھر اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے, ہم نے ادھر جو بھی مت بنائے ہوئے تھے, لیکن امریکہ سے طالبان بھی لڑ رہے تھے, اور امریکہ افغان طالبان کو اگر نشانہ بنا رہا تھا تو نیک محمد امریکی ڈرون میں نشانہ بنے, بیت اللہ محسود امریکی ڈرون میں نشانہ بنے, حکیم اللہ محسود امریکی ڈرون میں نشانہ بنے, قاری حسین امریکی ڈرون میں نشانہ بنے, ارشد وحید امریکی ڈرون میں نشانہ بنے. تو پھر یہ بھی تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا کوئی تعلق نہیں. مجھے خود یاد ہے اس وقت پاکستانی ریاست نے بڑی کوشش کی تھی کہ افغان طالبان ملا حکیم اللہ محسود کے خلاف کوئی بیان جاری کر دے, وہ تو انہوں نے نہیں کیا. لیکن جب حکیم اللہ محسود ڈرون میں مارے گئے تو افغان طالبان کے آفیشیل ویب سائٹ پہ اگر کسی کو چاہیے ہو تو میں ان کو بھیج سکتا ہوں, انہوں نے حکیم اللہ محسود کو شہید قرار دے کے ان کی خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا تھا. تو میں تو اس کو اس کنٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں. اب اگر اس میں ہم ان کو ٹوٹلی الگ الگ آئیڈینٹی ثابت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. میرے خیال میں ابھی جو حال ہی میں پارلیمنٹ کو بریفنگ بھی دی گئی تو اس میں بھی شاید اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ شاید ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے درمیان کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. یہ سوال جو ہے بریک کے بعد شہزاد چودھری صاحب سے بھی اس کا ویو لیں گے, لیکن جہاں پہ ایک بریک لیں گے, سو اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ کیا تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے. رستم شاہ صاحب کا خیال ہے کہ دو الگ الگ اینٹیٹیز ہیں.
جبکہ سلیم صافی صاحب نے کہا کہ ایک پورا پرسپیکٹو دیا کہ مور اور لیس دونوں ایک ہی ہیں. تو شہزاد چودھری صاحب بریک سے پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کہ طالبان، افغان طالبان جو چینج ہو گئے ہیں، جب آئیں گے تو بڑی پریگمیٹک اپروچ کریں گے. ڈو یو تھنک کہ جب اگر آئیں گے تو وہ ٹی ٹی پی کی اگر سینکچریز ہیں ان کے خلاف براہ راست ایکشن لیں گے، یا ہمیں وہ کہیں گے کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ہم آپ میڈیٹ کرا سکتے ہیں، ہم سے ان کے خلاف ایکشن کی توقع نہ کریں؟ اور آپ کے خیال میں کہ یہ دونوں سیپریٹ اینٹی ہیں یا ان کو ہمیں سیم ٹریٹ کرنا چاہیے؟ اچھا، پہلے تو کلیریفائی کر دوں، آپ نے بہت ہی بلیک اینڈ وائٹ میں کہہ دیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ پریگمیٹک اس لیے ہوں گے کیونکہ انہوں نے ریاست چلانی ہے، اور ریاست کا تعلق جو ہے وہ معیشت کے ساتھ ہوتا ہے. ریاست بغیر معیشت کے نہیں چلتی، اور وہ وار اکانومی کو لے کے آگے نہیں چل سکتے. ان کو اکانومی چاہیے ہوگی. اس اکانومی کے لیے ان کو خطے کے اندر اور باقی بڑے ممالک کے ساتھ تعلقات رکھنے پڑیں گے، اور ایک مختلف رویہ اور ایک مختلف طریقے سے اپنی گورننس لے کے آنی پڑے گی. پہلے والا 1996 سے 2001 والا معاملہ نہیں چل پائے گا. تو اس کی دلیل ہے، اس کی وجہ ہے کہ دے شوڈ بی ڈفرینٹ. اگر نہیں ہوں گے تو پھر واپس 96-2001 والا معاملہ ہو جائے گا. تو یہ تو واضح طور پہ یہ فرق ان کو کرنا پڑے گا. میری نظر میں یہ مجبوری ان کی ہوگی کہ ان کو چینج ہو کے آنا پڑے گا. اب آ جاتے ہیں اس سوال پہ کہ افغان طالبان، اور سلیم صافی صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہا. وجہ میں بتا دیتا ہوں میں کیوں اس کے بارے میں اس طریقے سے بلیو کرتا ہوں. اس لیے کہ ابھی جب امریکہ وہاں پہ تھا اور یہ ساری جنگ جاری تھی، اور شاہ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ان کی آپس میں امریکہ کے ساتھ جنگ جاری تھی، ان کو کیا پتا کہ ان کے پچھواڑے میں کیا ہو رہا ہے. لیکن تحریک طالبان پاکستان، داعش، القاعدہ کے ریمننٹس جو بھی جس شکل میں وہاں پہ بلوچ، یہ سب کے سب ایک جغرافیکل سپیس میں رکے ہوئے تھے، ایک ہی سپیس میں بس رہے تھے. چلے بلوچ کو ناصر بلوچ کو باہر نکال دیں، ان کو افغان گورنمنٹ کی آفیشیل سپورٹ حاصل تھی. لیکن یہ باقی دو تین جو لوگ ہیں، یہ شکلیں بدل کے کبھی وہ آئیسس بنیں گے، کبھی وہ ٹی ٹی پی بنیں گے، کبھی کوئی اور بنے گا. اور اس کے بعد وہ سب کے سب ایک ایریے میں کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. جہاں پہ آپ کو ایگزسٹ کر رہے ہیں جغرافیکلی، تو آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی نہیں پتا افغان طالبان کو کہ دوسرے والے کام پہ بستے ہیں. بے شک آپس میں ان کے کلیشز ہو رہے ہوں یا نہ ہو رہے ہوں، داعش کے خلاف ضرور کچھ ایکشنز ہوئے. انہوں نے یہی کام، یا امریکہ کے جب ایک معیشت چاہیے ہوگی، معاشی امداد چاہیے ہوگی، تو ان کو کہا جائے گا کہ تم اب فلانے کے ساتھ یہ کر دو، اس کو ادھر نیوٹرلائز کر دو، داعش کے خلاف وہ اٹھ رہے ہیں ان کو روک لو، یا کس حد تک روکو. تو یہ ساری چیزیں آنے والے دنوں میں اگر طالبان اس طریقے سے، میرا سوال رستم شاہ صاحب سے. رستم صاحب ایک یہ چیز بتائے گا، بھی ہم یہی ڈیبیٹ میں پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں کہ افغان طالبان کون ہے اور ٹی ٹی پی کون ہے، لیکن اگر آپ اوور آل خطے کا اندازہ لگائیں اور اس کا جائزہ لیں تو اس وقت لگ ایسے رہا ہے کہ جو ایران کی فورن پالیسی ہے ٹورڈز افغانستان، وہ پاکستان کے مقابلے میں زیادہ کامیاب ہے. وہاں پہ وہ مذاکرات بھی کروا رہے ہیں، طالبان ان کی بات سن بھی رہے ہیں. اور یہاں پہ یہ حالت ہے کہ ہم ایک افغان امن کانفرنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ جو افغان حکومت ہے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی اور ایران کی پالیسی ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے بنیادی؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پالیسی زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ، زیادہ پریگمیٹک، زیادہ ریئلسٹک تھی، اور ہم کچھ ریٹرک زیادہ تھا اور سبسٹنس اس میں کم ہوتا تھا، سمبلزم زیادہ تھا اور سبسٹنس کم ہوتا تھا. دیکھیے ایک بات ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ تحریک طالبان ختم ہو چکی ہے، اس کا شیرازہ بکر چکا ہے. اس کے بچے کچے لوگ کچھ ٹرائبل ایریا میں ادھر ادھر ہوں، 5 6 7 8، کیونکہ ٹرائبل ایریا میں آرمی بھی ہے اور بارڈر بھی فینس ہو گیا ہے، اور کچھ بچے کچے لوگ افغانستان کے مختلف حصوں میں ایز انڈیویجولز رہ رہے ہیں. کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ مثلا نے کوئی ان کی تنظیم نہیں ہے. مئی سے لے کر اب تک جو خود آئی ایس پی آر کہہ رہی ہے کہ 167 واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے، تو ان کے پیچھے کون ہے اگر ٹی ٹی پی نہیں ہے تو؟ آپ بلوچ لبریشن آرمی کو ٹی ٹی پی کے کھاتے میں مت ڈالیں. بلوچستان میں تحریکیں چل رہی ہیں، بلوچ لبریشن آرمی بھی ہے اور بھی تحریکیں ہیں، ان کو آپ اس کھاتے میں نہ ڈالیں. یہاں پہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. طالبان اتنے بیوقوف نہیں ہوں گے کہ تحریک طالبان کے بچے کچے لوگوں سے رابطے کر کے پاکستان کی ناراضگی مول لیں گے. یہ تو دشمنی کو مول لینا ہے، یہ تو حرف اول سے سارے تعلقات کو خراب کرنا ہے. کیا کوئی ایسی وہ احمقانہ بات کریں گے کہ پاکستان سے رسک لے لیں گے، لیکن وہ 10-15 جو تحریک طالبان کے لوگ ہیں ان کو وہ انکریج کریں گے یا پناہ دیں گے یا ان کو اپنے اس میں آغوش میں لے لیں گے یا ان کو پروٹیکٹ کریں گے؟ یہ بات عقل سے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے. ریلیشن میں ایسی بات کوئی نہیں ہوتی، ہر ایک اپنے مفادات کو دیکھتا ہے. پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ تحریک طالبان کے ساتھ کوئی لوگ نہیں ہے، کوئی ان کی سپورٹ نہیں ہے، کوئی ان کی فالوئنگ نہیں ہے، ان کی کوئی کنسٹیچوئنسی نہیں ہے.
تو جو وہ نان اینٹی بن چکے ہوں، کچھ انڈیویجول ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ 10 15 20 50 آدمیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے وہ پاکستان کی ناراضگی کو کیسے بھول لے سکتے ہیں؟ چلیں رستم صاحب، بالکل ہمیں توقع یہی کرنا چاہیے کہ ایسا ہی ہو. یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد صافی صاحب سے ہی شروع کریں گے کہ وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے. ہمارے پاس کوئی پلان بی بھی ہے افغانستان کے حوالے سے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. افغانستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو اس لاسٹ سیگمنٹ میں کوئک سلیم صافی صاحب، پاکستان کی امید تو یہ تھی کہ دوحہ جب ڈیل ہوئی اس کے بعد انٹرا افغان ڈائیلاگ ہوئے کہ جب تمام امریکی جو افواج ہیں یہاں سے چلی جائیں گی تو ایک پاور شیئرنگ اگریمنٹ کوئی ہو جائے گا اور افغانستان میں امن ہوگا تو اس کا امپیکٹ پاکستان پر بھی آئے گا. لیکن لگتا یوں ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا پلان جو پاکستان سوچ رہا تھا ویسے ہو نہیں رہا. تو جب ایسا نہ ہو رہا ہو، کوئی پلان بی ہے ہمارے پاس کہ اگر وہاں پہ خانہ جنگی ہوتی ہے، 90s والی سچویشن ہوتی ہے، پلان بی ہے ہمارے پاس آپ کے خیال میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان سے متعلق پاکستان کی آج تک کوئی پالیسی نہیں رہی ہے. ہم جو کچھ ہوتا ہے اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں اور اس کو پالیسی کا نام آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، حالانکہ افغانستان پالیسی کی وجہ سے ہم نے کتنی کاسٹ پے کی ہے. لوگ تو یہ کہتے ہیں پوری پتہ نہیں کتنی کتابیں مفروضوں اور بلنڈرز پہ مبنی ہماری حرکتیں تھی جس کو ہم پالیسی کا نام دیتے تھے کہ وہاں پہ جو کچھ ہو ہم اس کو ریئیکٹ کریں. تو ایک تو ہمیں ایک پرویکٹیو پالیسی اپنانی چاہیے افغانستان سے متعلق. اور میں مختصر الفاظ میں یہ کہوں گا کہ ابھی تک افغانستان کو ہم نے اس طرح ڈیل کیا جس طرح امریکہ پاکستان کو ڈیل کرتا ہے. ہمیں افغانستان کو اس طرح ڈیل کرنا چاہیے جس طرح چین پاکستان کو ڈیل کرنا چاہیے. یہ تو ایک مختصر سی چیز ہے. دوسرا، بیسک مسلمان جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہم وہ افغانستان کے لیے بھی پسند کریں. تیسرا، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ افغانستان سے متعلق ہمارے پاس بہت سارے سافٹ ٹولز ہیں، لینگویج کے، اکانومی کے. ہم ان پہ آ جائیں بجائے اس کے کہ ہم جس کو ہارڈ ٹولز میں کہتا ہوں کہ آپ ملیٹنسی یا ان چیزوں کو. اور تیسرا یہ ہے کہ جو دنیا افغانستان سے متعلق سوچے. مثلا ابھی ایک بات ہو رہی تھی کہ اب ساری دنیا طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہی تھی. روس نہیں کر رہا تھا، چین نہیں کر رہا تھا، اقوام متحدہ میں ان کا نمائندہ برہان الدین ربانی کا بیٹھا ہوا تھا اور ہم یہاں پہ کر رہے تھے. یا اب بھی یہ جو فیصلہ ہے یہ پاکستان نے اکیلے نہیں کیا ہے کہ جو کچھ لوگ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ ہم طالبان کی، بلکہ یہ ماسکو میں چین، روس، امریکہ اور پاکستان نے مل کے امارت اسلامی کے بارے میں یہ سوچ کے. تو افغانستان سے متعلق بھی ہمیں آئسولیشن میں جانے کی بجائے دنیا کے ساتھ جانا چاہیے. صافی صاحب بالکل پوائنٹ آف ویو آ گیا. ہمارے پاس لاسٹ 2 منٹ ہے تو میں ایک منٹ چاہوں گا کہ شہزاد چودھری صاحب پہلے آپ، کیا وے فارورڈ ہونا چاہیے؟ پلان بی ہے ہمارے پاس؟ پاکستان کی پالیسی پچھلے 40 سال میں یہ رہی ہے کہ ہم افغانستان کو بھگت رہے ہیں. اب اس میں ہمارا قصور ہے یا افغانستان کا قصور ہے، یہ ہسٹورین بیٹھ کے لکھتے رہیں گے یا سلیم صافی صاحب جیسے لوگ اس پہ اپنا تجزیہ پیش کرتے رہیں گے. لیکن ہم نے بھگتا ہے افغانستان کو، شاید اپنے فیلئر کی وجہ سے. لیکن اس کے باوجود کمال دیکھیے کہ ہمارا ان کا جتنا گندم ہے، جتنا گوشت ہے، جتنا کیٹل ہے، جتنا دودھ ہے، جتنا سب چھیاں سے جناس ہے، وہ سب یہیں سے جاتا ہے، افغانستان میں ہی جاتا ہے. ہمارے اپنے ایسٹیمیٹس کے اندر، اکنامک ایسٹیمیٹس کے اندر ہم گندم جو ہے اس کا شمار کرتے ہیں تو ان کی گندم کے حصے کی جو ہوتی ہے اس کو بڑے حد تک اپنے اندر شامل کرتے ہیں. تو یہ ایک تعلق ہے جس کو کہ ہم نے صحیح طریقے سے آزما نہیں پائے. آئندہ آنے والے دنوں میں اگر یہ اسی طریقے سے ریلیجس ایک ریاست بنی جس طریقے سے 1996 سے 2001 والا تجربہ تھا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ دنیا کے ساتھ مشکلات کی وجہ سے پاکستان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں. لیکن اگر یہ ایک نیشن سٹیٹ کے طور پہ شاہ صاحب آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس پلیز. ایک چھوٹا سا دیکھیے پاور شیئرنگ یہ ہوگا. ٹرانزیشن حکومت وہی مسئلے کا حل ہے اور ٹرانزیشن حکومت کے لیے آپ کو چین کی مدد درکار ہے کیونکہ چین کا جو کردار ہے وہ انٹینٹڈ ہے. پاکستان پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ایران پہ اٹھ رہی ہیں، امریکہ تو دشمن ہے ان کا. تو صرف چین ایک ایسا ملک ہے جن کے بارے میں افغانستان میں کوئی ایکریمنی، کوئی ہوسٹیلٹی نہیں پائی جاتی. چین کے اس رول کو استعمال کرتے ہوئے ٹرانزیشن حکومت کا جو آئیڈیا ہے اسی کو ہم آگے بڑھائیں. اور ٹرانزیشن حکومت جو ہے وہ ملٹی ایتھنک ہوگی، براڈ بیس ہوگی، طالبان اس کو لیڈ کریں گے لیکن باقی سارے فیکشنز ان میں شامل ہوں گے.
بہت شکریہ رستم شاہ صاحب آپ کا، ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب، اور سلیم صافی صاحب آپ کا امپورٹنٹ پوائنٹ جو شہزاد چودھری صاحب نے کہا کہ 40 سال سے بھگت رہے ہیں، اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ مزید 20 سال یا 30 سال یا 10 سال ہمیں افغانستان کو نہ بھگتنا پڑے، تو اس کے لیے ہمیں پالیسی بنانی ہے. وہ پالیسی آئی ہوپ کہ ہمارے پاس ہو. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.